अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ज़ैनब? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई में कल मुज़ाकरात 11 बजे शेड्यूल किए गए हैं। हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जमातों के बाद पीटीआई को जवाब देने की तैयारी कर ली है, जबकि बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है कि कल वो मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। इस हवाले से सेक्रेटरी स्पीकर को भी आगाह कर दिया गया है। इस पर प्रोग्राम में बात होगी और साथ ही साथ पीटीआई में एक वाज़ेह तब्दीली भी हुई है। जुनैद अकबर को सूबाई सदर मुकर्रर कर दिया गया है। इस पर भी हम बुखारी साहब का तजिया लेंगे। प्रोग्राम में बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उर्दन और मिस्र गजा से ताल्लुक़ रखने वाले पनाह गजीनों को पनाह दे, जिस पर हमास ने कहा है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि सेहोनी मंसूबों से मुताबिकत रखता हो उसको जो है वो दूर करना चाहिए और इस किस्म के किसी भी मंसूबे को जो है आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। इस पर भी हम बुखारी साहब का तजिया लेंगे। पाकिस्तान के मुआशी इशारे मुस्बत हो रहे हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद कम करके 12% कर दी है। इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। बुखारी साहब इजाज़त दें, सबसे पहले आज इरफान सदीकी साहब ने कुछ कहा है मुज़ाकरात से मुतालिक, वो एक बार प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर आपसे सवाल लेते हैं। रोज सुबह मौक़िफ़ कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। उनके 8-10 बंदों में से कोई एक बात कहता है, कोई दूसरी बात कहता है। तो कल 28 की सुबह तुलू होगी, तो हमें नहीं मालूम कि उनका मौक़िफ़ क्या होता है। तैयार है, वो आएंगे तो ज़रूर हम उनसे शेयर करेंगे। नहीं, हम कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। हमने इंतज़ार छोड़ दिया। बुखारी साहब, इरफान सदीकी साहब की जो रिजर्वेशन है वो यही है कि पीटीआई का मौक़िफ़ सुबह कुछ शाम कुछ होता है। अब कल जो है हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की एक अहम बैठक है जिसमें चेयरमैन जो हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि वो नहीं शामिल होंगे। तो क्या लगता है पीटीआई मुज़ाकरात में कल शामिल नहीं होगी, जो चौथा सेशन है? देखिए, ऑब्जेक्टिवली तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पीटीआई पहले दिन से लेके अब तक कभी भी मुज़ाकरात के बारे में संजीदा नहीं रही। वो मैं एलेबरेट आपको करके बताऊंगा, तब आपको समझ आएगी और हमारे नाज़रीन जो है उनको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि जब ये कमेटी बनी थी, जब मुज़ाकरात करने का फ़ैसला हुआ था जी, उसके बाद से इसमें तनाव की सूरत हाल रही है। मिसाल के तौर पर हम लिख के नहीं देंगे कि मुतालबात क्या हैं। आपको याद होगा पहला पॉज वहाँ आया था। फिर जब हुकूमत ने कहा कि आप वादा करके गए थे यहाँ से हमसे कि आप लिख के देंगे अपने मुतालबात, तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात करा दें, फिर हम बताएंगे। आपने मुलाकात नहीं कराई, हमने लिख के नहीं दिया। फिर उसके बाद उन्होंने लिख के दे दिया। ठीक, ये भी होता रहा। अब और मैं आपको लेटेस्ट सूरत हाल बताऊँ कि क्या होता रहा है। 7-8 मरतबा बैक एंड फोर्थ हुआ है। तो मुज़ाकरात की वैसे ही उसकी जिसको कहते हैं उसमें से बाइट निकल जाती है। क्या हुआ? पहले तहरीक इंसाफ ने कहा, और ये बैरिस्टर गौहर का भी स्टेटमेंट था, असद कैसर साहब का भी स्टेटमेंट था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। याद है जी, पहला पॉज उस पर आया था बिल्कुल। और काफ़ी टाइम गुजरा इसके ऊपर। दूसरा हुआ जी, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं बैठेंगे जनाब, आपके साथ बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि हामिद रज़ा के घर पे हमला हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि जी हुकूमत जो है वो किसी वक्त भी मुज़ाकरात में संजीदा नहीं रही, लिहाजा हम तो नहीं आ रहे जी। फिर आपने कहा जी मुतालबात इतने वाज़ह थे, फिर भी कमीशन नहीं बनाया। यानी अभी मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ है, लेकिन कमीशन बनाने की उन्हें जल्दी भी है और उनका मुतालबा भी है। हुकूमत कमीशन ना बनाती, यानी मैं बता रहा हूँ कि अपनी पोजीशनों से कैसे हटते रहे हैं। हुकूमत कमीशन ना बनाती, कम से कम कमीशन बनाने का ऐलान ही कर देती। चलिए, ये भी हो गया। अगर हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान कर दे तो तहरीक इंसाफ दोबारा मुज़ाकरात का हिस्सा बन सकती है। ये भी उन्होंने ही कहा। और अल्टीमेट ये भी कहा कि चलिए नहीं बनाते आप कमीशन, नहीं आप ऐलान करते, तो उसके TORs बनाने के लिए, टर्म ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए कमीशन की एक मीटिंग बुला लें, उसमें हमें शामिल कर लें। वो भी नहीं हुआ। ये वो बैक एंड फोर्थ है जिसने मुज़ाकरात की संजीदगी को, उसकी सीरियसनेस को, उसकी कॉम्प्रीहेंशन को कंप्रोमाइज़ किया। लिहाजा हुकूमत ने फिर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसके जवाब में वो ये है कि इरफान सदीक साहब ने पहले कहा कि अच्छा जी, आपको नहीं ज़रूरत है मुज़ाकरात की तो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, आपके 8 बंदे मेंबर हैं कमेटी के, 8 के 8 कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये भी हुआ। उसके बाद उनका कहना यह था कि जी अब आपने हमें 2 मरतबा कह दिया कि जी मुज़ाकरात ख़त्म है। पहले आपने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है मुज़ाकरात ख़त्म कर दें, हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हो सकती। ठीक है। फिर उसके बाद आप फिर दोबारा आ गए कमेटी में तीसरा इजलास करने के लिए। मतलब कहने का ये है कि क्या कर रहे हैं आप? इस
کمیٹی کو اور اس مذاکرات کو آپ سیریسلی کیوں نہیں لے رہے؟ اب آپ نے آخری جو کیل ٹھوکی ہے اچھا اس میں، بخاری صاحب ذرا وہ سن لیں، جی 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 آخر میں وہ فرما رہے ہیں جی کہ کل حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے، کر لیں جو کرنا ہے۔ ابھی یہ میں نے آپ کو یہ سارا کچھ بتایا نا جی۔ پی ٹی آئی نے تو بخاری صاحب ڈے 1 سے ہی واضح کیا ہوا تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے بھی انہیں یہی انسٹرکشنز دی تھی کہ مذاکرات اگر جوڈیشل کمیشن 7 دن میں بن جاتا تو ٹھیک ہے 23 جنوری تک، تو وہ ڈیٹ تو گزر گئی ہے، تو اب مذاکرات کس کنڈیشن پر وہ آگے اس کنڈیشن پر وہ خود 5 دفعہ واپس جا چکے ہیں۔ یہی تو میں نے آپ کو بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کمیشن نہیں بنے گا تو نہیں آئیں گے، کمیشن نہیں بنا پھر بھی چلے گئے، پھر کہا اگر کمیشن بنا نہیں رہے تو بنانے کا اعلان کر دیں، حکومت کا اعلان بھی نہیں ہو سکتا، پھر بھی آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہے۔ تو پھر حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے نا، اس کا مطلب تو یہی ہے۔ دیکھیے حکومت اس لیے سنجیدہ نہیں کہ حکومت یہ کہہ رہی کہ ان کے کسی بیان کا اعتبار ہی نہیں ہے، یہ صبح کچھ کہتے ہیں، رات کو کچھ کہتے ہیں، دن میں کچھ کہتے ہیں، بانی سے مل کے آئے تو کچھ کہتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں۔ یہی تو حکومت کا سارا موقف ہے۔ آپ دیکھیں کیسے انہوں نے کہا جی کل ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے اسپیکر کو بھی آگاہ کر دیا باضابطہ طور پر، ہم نے 7 دن کا وقت دیا تھا، 7 دن میں آپ نے نہیں بنایا تو جی تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، ہم نے اسپیکر اور سیکرٹری دونوں کو اطلاع دے دی ہے۔ دیٹ مینس if we go by what the PTI is saying, that means there are going to be no more talks۔ یہی ہے نا بھائی، وہ چیئرمین ہے پارٹی کے، کوئی عام آدمی تھوڑی کہہ رہا ہے بخاری یہ۔ صاحب اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کہہ رہی تھی، پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات دیے جوڈیشل کمیشن بنائے، بانی پی ٹی آئی پہ جو کیسز ہیں اس کی ساری انکوائری ہو، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، آپ کو لگتا ہے جو زمینی حقائق اگر ہم دیکھیں، گورنمنٹ کہہ بھی دے کہ ٹھیک ہے ہم سنجید ہیں، تو زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے بانی پی ٹی آئی اگر جیل سے باہر آ جاتے ہیں؟ دیکھیے میں عرض کروں، ایسی ایونچویلٹی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب دونوں سائیڈز بیٹھ کے آپس میں کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لیں۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں تو کیسے ایسا فیصلہ ہوگا؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن جو ہے ہمیں تھوڑا سا ذرا اس کو بھی گیج کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا خیال یہ ہے، اور یہ وہ ببانگ دہل اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس حکومت کے پاس یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے تو نہیں کہا تھا نا، کون سے پی ٹی آئی کے لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ بے اختیار ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ اصل میں خرابی ہوئی ہے جو پشاور کی میٹنگ ہوئی آرمی چیف کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ یہ اختیار صرف فوج کے پاس ہے اور ہم فوج سے رابطہ کریں گے اور اپنا جو یعنی مطلوبہ نتائج جو ہیں ہمیں وہاں سے ملیں گے، حکومت کے ساتھ بیٹھ کے نہیں ملیں گے۔ اب یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ ذرا ریئلسٹکلی ہم اس کو سوچتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کی جو اس وقت قیادت ہے اس میں کوئی سپلٹ نہیں ہے، یعنی صورتحال فیض حمید اور باجوہ سے بہت مختلف ہے۔ جی 2 وجہ ہے اس کی، ایک تو یہ کہ فوج کی سکیننگ ہو چکی ہے، چاہے وہ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی وجہ سے ہوئی ہو یا ادروائز ہوئی ہو۔ جنہوں نے کلیبریٹ کیا تھا 9 مئی کو، وہ سارے کے سارے فوجی سینئر افسر فارغ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا وہاں پر اب کوئی نہ فیض حمید ہے اور نہ ہی کوئی جنرل باجوہ ہے، فوج کی ٹاپ لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے۔ میں کنوکشن سے یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دشمنی پی ٹی آئی نے فوجی قیادت کے ساتھ پالی ہے، ان سے انہیں کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ خیر کی توقع جب میں کہتا ہوں تو وہ ہے کوئی ایسا ریلیف جو قانون سے بالاتر ہو، کوئی ایسا ریلیف جو ملنا عدالتوں سے ہو، وہ نہیں فیصلہ کریں گے یہ۔ لہٰذا یہ بات خود بانی پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ میرے مقدمات کا فیصلہ عدالتوں میں ہوگا، ٹھیک ہے، لہٰذا پی ٹی آئی یہ بھی کہتی رہی کہ اگر جب فیصلہ آنا تھا القادی ٹرسٹ والا تو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ فیصلہ جو بھی آتا ہے ہم مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی القادی ٹرسٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے 1 ہفتے بعد آپ نے مذاکرات کال آف کر دیے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ یس، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہی وہ بات ہے جو میں باور کرانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو بھی، کہ وہ اعلان تو کر دیتے ہیں 1 سیکنڈ سے پہلے اور پھر اس سے واپس بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی ذرا میرے خیال سے ہم بتا دیں اس کو، کہ پارٹی کی لیڈرشپ اور پارٹی ایز سچ اس میں امیچورٹی کا ایک لیول ہے، کیونکہ اگر میچورٹی ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات پہ 7 مختلف بیانات آئیں یا ایک بات پہ آپ 5 دفعہ بیک اینڈ فورتھ ہو جائے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ
जैसा मैंने कहा कि अब तवक्कात सारी वाबस्ता कहीं और हैं। वाशिंगटन से? वाशिंगटन से पहले थी, अच्छा, वो तो दम ठीक, तोड़ ठीक, गई हैं, ठीक ठीक। क्योंकि वहाँ से अभी तक कुछ नहीं हुआ ना। आप देखें ना, अब तो दुनिया जान के फैसले कर लिए ट्रंप साहब ने। वो गज़ा को तफरीगाह बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इसका टाइम नहीं मिला जो यहाँ तवक्कात वाबस्ता थी कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर आएगा। वो एक जोकर का मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, वो जो एक NGO चलाता है, जिसने कहा था कि जी बस जो ही उसने हल्फ उठाना है, फिर उसके बाद एक एग्जेक्टिव ऑर्डर आएगा, खान साहब बाहर होंगे। ये ऐसी जो बोंगियाँ हैं ना, ये जो ऐसी इमेच्योर गुफ्तगू है, ये इसका नुकसान हुआ है PTI को, इसका फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरी बात ये है, क्या करना चाहिए PTI को, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम नहीं बता सकते। उसकी दो वजूहात हैं। ये आप तवज्जो से सुन लें ज़रा, ये बात इंपॉर्टेंट करने लगा हूं मैं। पहली बात तो ये है कि चूंकि वोटर जो है वो आज तक इमरान खान के साथ इंटैक्ट खड़ा है जी। तमाम तर कोशिशें, चाहे वो सियासी जमातों ने की, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट ने की, चाहे वो मीडिया ने की, वो नाकाम हो गई हैं। उसका वोटर जो है वो उसके साथ इंटैक्ट खड़ा है। और इसी के लिए हम जो ये गुफ्तगू करते हैं ना कि जी पार्टी को इंटैक्ट रहना चाहिए, पार्टी में डिवीजन नहीं होनी चाहिए, पार्टी में 7, 8, 15, 20 माउथ पीस नहीं होने चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इमरान खान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसको कंप्रोमाइज़ ना होने दें। बुखारी साहब, ठीक है, स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रोमाइज शायद कहीं ना कहीं हो रही है। आप PTI मैं आपको भी साबित करता हूं कैसे हो रही है। PTI के पास जो ऑप्शंस थे, मुज़ाकरात वाला दरवाजा बंद हो गया, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते थे, ऐसे ना कहें, आप ये कहें मुज़ाकरात का दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, उन्होंने बंद कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट से भी अब एक नाउमीदी है। वाशिंगटन से आप कह रहे हैं कि कोई कुछ मैं नहीं कह रहा, हो आप सकता। हकायक हाँ जी, जो देखें। हकायक हैं अगर देखा जाए तो वहाँ से भी शायद कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो PTI के पास फिर क्या है? सिविल नाफरमानी की तहरीक, वही जो PTI चला रही है, क्या करेगी? उसके ऊपर भी बाद में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रा पार्टी का अगर आप इजाज़त दें थोड़ा जायज़ा ले लें, अगर मुनासिब समझें आप। तो पार्टी के अंदर धड़ेबाजियों की बात बहुत देर से हो रही है, लेकिन वो ना किसी वजह से इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर वो कवर हो जाती थी, कैमोफ्लेज हो जाती थी। लेकिन अब इतने बड़े बड़े फैसले होने शुरू हो गए हैं कि वो अब नज़र आने लगी है। मिसाल के तौर पर अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर वो वाहद आदमी है जिसने बानी PTI के जेल में जाने के बाद उनकी जो एहतजाजी सियासत है उसको जिंदा रखा है। अच्छा, कोई इसके बारे में दो राय हो सकती है? 2-3 मरतबा जो चढ़ाई की गई इस्लामाबाद के ऊपर, किसने लीड की, किसने ऑर्गेनाइज की? हमने वीडियोस तो चला दी कि वो पैसे बांट रहे हैं लोगों में, चलाई थी ना? बिल्कुल चलाई थी। दैट मीन्स नोबडी एल्स वाज देयर एक्सेप्ट फॉर अली अमीन गंडापुर। फाइन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसने जैसी कैसी चीफ मिनिस्टरशिप चलाई, उसने सूबे को और सूबे के मुंतखब लीडरों को अपने साथ लगाए रखा जी। ठीक। लेकिन अब क्या हो रहा है? पहले तो यहाँ से जब वो मोहतरमा अल-मारूफ खातून खाना जब पेशावर गई थी तो लोगों ने स्पेकुलेट किया था कि ये वहाँ जाके KPK की हुकूमत पे कब्जा कर लेंगी। अब उन कोशिशों का बाकायदा आगाज हो गया है। सबसे पहले तो पार्टी की प्रेसिडेंटशिप गई अली अमीन गंडापुर से मेजर डिसीजन। जाहिर है। अच्छा, अब ये कैसे हुआ है? ये ऐसे हुआ है कि बुशरा बीबी अब जेल में है, मुलाकातें भी रेगुलर हैं। तो वो जो ग्रुप था एंटी अली अमीन गंडापुर, वो कामयाब हो गया है अपनी साजिशें कह लें, कोशिशें कह लें, प्लान्स कह लें, जो मर्जी नाम दे लें इसको। और बुशरा बीबी का जो ग्रुप है वो इन हो गया है। ठीक है जी। और अब कोई बैद नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब से वजारत आला भी चली जाए। क्यों? अच्छा, क्योंकि पार्टी के अंदर उनके बारे में ये राय है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। हाँ, ये भी मैं और आप अपने पास से तो नहीं कह रहे ना, पार्टी की लीडरशिप भी कहती थी, बाहर में उनके मुखालिफ भी कहते थे, मीडिया ने भी कहा। ये बात ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अब वो अगर आप उसको इस तरह से आइसोलेट करेंगे कि आपने सदारत छीन ली है और आपने उनकी जो इख्तियारात हैं उनको महदूद कर रहे हैं, तो आप मदद कर रहे हैं उनकी। अगर वो दोनों तरफ खेलते हैं तो वो फिर बड़ी आसानी से खेलेंगे ना। अच्छा, आप मतलब कि आसानी से खेलेंगे जब जाहिर आसानी है से, एक जब पार्टी इतबार नहीं कर रही उनके ऊपर, इख्तियार उनका आप कम कर रहे हैं, तो वो फिर दोनों विकेट जो दोनों तरफ है विकेट की, उससे अपनी मर्जी की विकेट पे खेलेंगे ना। तो फिर PTI के अगेंस्ट खेलेंगे। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको धकेला जा रहा है उस तरफ कि वो अल्टीमेटली फिर जिनके हवाले से उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उनकी बात सुने तो और ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक हो गया जी।
ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, ہم نے دیکھا شیر افضل مروت پہ بھی ایسے ہی الزامات تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں یا ان کے تعلقات ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب بھی انہی تنازعات کا شکار رہے اور اب انہیں ان سے ایک عہدہ لے بھی لیا ہے. تو ایک اور نام اگلا ایڈ نمبر کرنا, کس بیرسٹر گور کا بھی نام آتا ہے. بیرسٹر کو اب اگلا نمبر کس کا آنے والا ہے؟ دیکھیے آ گیا نا, علی امین گنڈا پور سے پہلے تو شیر افضل مروت کو فارغ تو کیا. کیا آگے بھی کوئی نام آ سکتا ہے کسی کے؟ could anybody imagine کہ وہ شیر افضل مروت جس نے اسمبلیوں کے پارلیمنٹ کے اندر ہنگامہ آرازی کیا, یعنی شور و غوغا مچایا بانی پی ٹی آئی کے لیے, جس نے 72 تحریکوں کو اس وقت لانچ کیا جب کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا, امیجیٹلی آفٹر 9th میں. یاد ہے آپ کو؟ اب اس کا کیا حال ہے؟ ایکسپلینیشن لیٹر اس کو تیسری دفعہ ایشو ہوا ہے, اور بانی پی ٹی آئی سے کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا شیر افضل مروت کہ وہ ان کا داخلہ جیل میں بند کرا دیں گے. اور انہیں وکیل صفائی جو مفت میں لڑ رہے تھے وہ کیس, آپ کو یاد ہے اس نے سوال بھی اٹھایا تھا کہ باقی وکیلوں نے کتنا مال بنایا ہے, میں تو والنٹریلی لڑ رہا ہوں, اس سے بھی اس کو ہٹا دیں گے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یو آر ڈیوائڈنگ دا پارٹی انٹو فیکشنز بائی یور ڈیسیشنز. پارٹی میں کسی اور شخص کی کوئی ہمت ہے فیصلہ کرنے کی؟ بخار صاحب پارٹی تو پہلے بھی ڈیوائیڈ تھی. بانی پی ٹی آئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یا مزید ڈیوائیڈ اور پیدا ہو جائے گا اس سے. دیکھیے جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ سلوک ہوا ہے اور جو شیر افضل مروت کے ساتھ سلوک ہوا ہے, اس سے پارٹی فردر ڈیوائیڈ ہوگی. ابھی تو وکلا کے اندر مزید تقسیم آنی ہے. آپ کو پتہ ہے نا بیرسٹر گوہر صاحب اینڈ کمپنی الگ ہے, اعتزاز احسن اینڈ کمپنی بھی ہوتی تھی ایک, وہ الگ چپ بیٹھے ہیں. ایک حامد خان اینڈ کمپنی بھی ہے. یہ مطلب ہے بہت سارے نام اور میں لے سکتا ہوں اس کو. ایک ان کے اندر بھی آپس میں ایکا نہیں ہے. تو پارٹی کو, جس کا میں نے کہا آپ سے کہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج خان صاحب کو یہ ہے کہ وہ اب تک ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ٹوٹلی کمیٹڈ ہے. لیکن یہ اس طرح کے اگر ڈیسیشن ہوتے رہیں گے, اس طرح سے پارٹی کے اندر اگر گروپس بنتے رہیں گے, تو یہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی. اچھا بخاری صاحب, جنید اکبر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کیا آگے پوزیشن دیکھ رہے ہیں؟ کیا معاملات کو سنبھال پائیں گے؟ دیکھیے جس وقت دوسرا گروپ ان ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ امپیریٹیوز ہوتے ہیں, کچھ اس کی کمپلشنز ہوتی ہیں, کچھ اس کے چیلنجز ہوتے ہیں. ظاہر ہے. علی امین گنڈا پور نے اپنی اس وزارت اعلیٰ کے دوران اور ایون ادروائز اپنا ایک کلاؤڈ تو بنایا ہوا ہے نا. ہی از ناٹ ون انڈیویجول. جیسا میں نے کہا آپ سے کہ پچھلے جو 2 چڑھائیاں تھی کیپٹل کے اوپر, وہ کوئی اور پی ٹی آئی میں آرگنائز نہیں کر سکتا تھا سوائے علی امین گنڈا پور کے. ان چڑھائیوں کے بعد تنازع بھی بڑے رہے کہ علی امین گنڈا پور غائب ہو گئے, یا پھر اس کے بعد جو پارٹی ورکرز کی جانب سے کافی زیادہ جب ایک پارٹی ہوتی ہے, جب ایک پارٹی زیر اعتاب ہوتی ہے, یا کسی پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے جب لڑائی ہوتی ہے, تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے ٹو میک دا ان روڈس. اگر وہ علی امین گنڈا پور کر رہے تھے, ذرا توجہ سے میری بات سن لیجئے, تو وہ اس لیے تھا کہ خان صاحب کو ریلیف کی ابھی فوری کوئی صورت تو نظر نہیں آ رہی. اس ملک میں ماضی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سٹرونگ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ہر الجھے ہوئے سیاسی موڑ کے اوپر ایک کردار ادا کیا ہے. میں قطعاً جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں ان 3 ملٹری ڈکٹیٹرز کو جنہوں نے اختیار جو ہے وہ سول الیکٹڈ گورنمنٹس کو گھر بھیج کے اقتدار پر قبضہ کیا. میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا رول بتا رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرف ٹلٹ کرتے ہیں. اس حکومت کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی ولن نہیں ہے. ٹھیک. آپ کو میں اس سے زیادہ, شروعات پہ تو اسٹیبلشمنٹ کسی کی ولن نہیں ہوتی, ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے ہمیشہ ولن ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ, بلکہ دوسری دفعہ, پہلے جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہوئے, بالکل, اور اب وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. یہی ہے نا صورتحال. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر یہی مشکلات جو ہیں وہ پیش جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مریم اورنگزیب آج برس پڑی ہیں. انہوں نے صوبائی صدر کے معاملے پہ کافی زیادہ تنقید کی ہے بانی پی ٹی آئی پہ. دیکھیے انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں جو, اور اس کے لیے انہوں نے لمبی چوڑی تعویل بھی دی ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ احسان فراموشی جو ہے یہ خمیر میں ہے بانی پی ٹی آئی کے, اور وہ اس کی مثالیں دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اکبر ایس بابر واز دا کلوزسٹ آف دا کلوزسٹ ان دا پارٹی. اس کے بعد جسٹس وجیہ الدین احمد, جس کو آپ نے الیکشن کمشنر بھی بنایا اور پارٹی کے الیکشن بھی کروائے ان سے. اس کے بعد مرحوم نعیم الحق,
اس کے بعد جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ پارٹی میں فنڈنگ کی، پارٹی کے لیے بہت کنٹریبیوشن ہے ان کا. اگر علیم خان اور جہانگیر ترین جہاز بھر بھر کے ساؤتھ پنجاب سے نہ لے کے آتے تو آپ ذرا سوچیں کیا صورتحال ہوتی ہے الیکشن میں. ان سب کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کی بے پناہ مثالیں دی جا سکتی ہیں جو میں اس وقت اوائڈ کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ میں سزا کے بعد عمران خان اور بشر بی بی کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں، یہ عدالت نے پوچھا ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، جو سہولیات خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں میسر ہیں اس کا کوئی پیرل پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے. بہت بڑے بڑے لیڈر جیلوں میں رہے ہیں. میں اگر آپ کو آغاز کی بات کروں تو چاہے وہ کوئی بھی بڑا لیڈر تھا، چاہے وہ یعنی میں مطلب نام لوں گا تو بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی، لیکن لیڈرز کے نام لے لیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو جیل میں رہے، چھوٹا آدمی نہیں تھا. نواز شریف جیل میں رہے، چھوٹا آدمی نہیں تھا. 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا. شہباز شریف رہے. ذرا مجھے ریکال کر کے بتائیے کہ یہ اتنی ملاقاتیں، ہفتے میں کوئی دن ہے ہی نہیں جب ملاقات نہیں ہے. بیٹوں سے بات کرائی جا رہی ہے، بیگم صاحبہ سے ملاقاتیں، چیف منسٹر جب اس کا دل چاہتا ہے آ جاتا ہے موٹر کیڈ لے کے اور گاڑیاں اندر چلی. یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. تو یہ میں اس کے اوپر بڑی لمبی تقریر کر سکتا ہوں جو کہ میں اس وقت اوائڈ کر رہا ہوں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی از فیسنگ سوئر چیلنجز. بالکل، پی ٹی آئی کو آنے والے وقت میں بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کل کا جو دن ہے وہ اہم ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ گورنمنٹ کی جانب سے کیا جواب دیا جاتا ہے اور آیا پی ٹی آئی کی جانب سے کون اس چوتھے سیشن کا حصہ بنتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اردن اور مصر جو ہیں وہ غزہ کے مزید فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول کریں. بخاری صاحب، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے ہی دور کر دیا جائے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میری ذاتی رائے آپ پوچھو تو میں نے ہمیشہ اس شخص کو جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے ایک پاگل شخص سمجھا ہے، کیونکہ عقل نام کی چیز کو اس کے پاس سے نہیں ہے. جو فیصلے انہوں نے پہلی صدارت میں کیے تھے وہ بھی ان کا منہ چڑھا رہے ہیں، اور جو وہ اب کریں گے فیصلے، یہ بھی تاریخ جو ہے ان کے منہ کے اوپر تماچے کے طور پہ واپس کرے گی. دیکھیے یہ کیوں کیا جا رہا ہے، پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنے ناظرین کو سمجھائیں. اصل خواہش امریکہ میں ڈومیننٹ یہودی لابی کی یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اسرائیل کو چیلنج کر سکتے ہیں ان کے اور اسرائیل کے درمیان فاصلہ بڑھایا جائے. لہذا غزہ کی پٹی کو زمیں بوس کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ کسی کے رہنے کے قابل نہ رہے، جو کہ صورتحال یہی ہے. ہاں ظاہر ہے. لیکن جن لوگوں نے جنگ بندی کے بعد جس طرح نکلے ہیں لوگ، 2 چیزیں ثابت ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ فلسطینی قوم کہیں نہیں گئی، موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا مناظر، ان کے اسپرٹ کی مناظر اور اسپرٹ دیکھیں. پورے یورپ کو ڈوب مرنا چاہیے، پورے امریکہ کو غرق ہو جانا چاہیے یہ دیکھ کے. اور ان مسلم ممالک کو جنہوں نے آواز نہیں اٹھائی کہ 50,000 سے زیادہ لوگوں کی جانوں کو تباہ کر کے، 2 لاکھ کے قریب لوگوں کو اپہاج کر کے، پورے غزہ کو زمیں بوس کر کے. ذرا منظر دیکھیں وہاں کے کیا ہیں کہ لوگ کسی سواری کا بھی انتظار نہیں کر رہے، پیدل چل پڑے ہیں رفح کی پٹی کے پاس سے شمال کی طرف. ٹھیک ہے جی، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوشش بھی امریکہ کی ہے اور ٹرمپ کی بھی ہے کہ وہ ممالک جو سپورٹ کرتے ہیں فلسطینی کاز کو انہیں بھی کمزور کیا جائے. آپ دیکھیے کیا کیا انہوں نے. یمن ٹارگٹ پہ ہے، عراق ٹارگٹ پہ ہے، ایران ٹارگٹ پہ ہے، شام ٹارگٹ پہ ہے. اب میں آپ کو بہت سارے ایسے نام اور لے سکتا ہوں. ہم تک ابھی ان کے ہاتھ نہیں پہنچے کیونکہ پاکستانی قوم میں بھی فلسطینیوں کے لیے بہت ہمدردی ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے. کیسے؟ یہ جو اب منصوبہ ہے، یہ منصوبہ کیا ہے؟ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں، ٹرمپ یہ چاہتا ہے، چاہتے تو کہنا نہیں چاہیے اس کے لیے، کہ یہ غزہ کی پٹی جو ہے اس کو ایک تفریح گاہ میں بدل دیا جائے. وہ وہاں کے موسموں کی تعریف کر رہے ہیں، وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ سمندر کے بہت قریب ہے اس لیے رسائی بہت زیادہ ہوگی لوگوں کی. بھائی یہ ٹورسٹ جگہ نہیں ہے، یہ پارک نہیں ہے آپ کے ابا حضور کا، یہ فلسطینی لینڈ ہے، یہ غزہ ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں وہ بھجوانا چاہ رہے ہیں ان کو، ایجپٹ اور مصر اور اردن، 2 کا انہوں نے نام لیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ ان پاپولر رجیمز ہیں. مصر میں جو محمد مرسی تھے
الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف ایجپٹ، ان کی حکومت گرا کے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو لا کے بٹھایا گیا ہے، لہٰذا وہ امریکہ کی مرضی کے خلاف سانس نہیں لے سکتا، کام تو کوئی کرنا چھوڑ دیں۔ بالکل یہی حال جارڈن کا بھی ہے، اردن میں بھی یہی ہے، وہاں پر قیادت مقامی ہی نہیں ہے، وہ اوریجنل جارڈینین ہی نہیں ہے، لہذا وہ بھی جو کہیں گے وہ کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ لیکن ذرا ہسٹری میں جائیے، یہ پلان اور منصوبہ اور سازش یہ ہے کہ فلسطینیوں کو پھر سے کیمپوں میں گھسیڑ دیا جائے۔ جی کیمپوں کا جو حال کرایا گیا تھا، چاہے وہ صابرہ شتیلہ کے تھے، چاہے وہ لبنان میں تھے کیمپ، اور چاہے وہ جارڈن میں تھے، اس کا ساری تاریخ موجود ہے ابھی۔ یعنی ایک تو ہوتے ہیں اٹیکس کرنا، لوگوں کو مار دینا، یہ ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کو کیمپوں کے اندر ہلاک کیا گیا، بالکل شہید کیا گیا ان کو۔ تو یہ اسی تو قسم بخاری کے صاحب، منصوبے کی یہ ایکسٹینشن بخاری ہے۔ صاحب جس طرح سے ایک طرح سے لوگوں کو آپ بے گھر ہی کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اردن اور مصر میں جا کے ان کو پناہ دی جائے، تو بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو فیصلہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ گریٹر اسرائیل منصوبے کی طرف ایک اور قدم ہے؟ دیکھیے میں نے جیسا کہا کہ امریکہ جو ہے وہ غلام ہے، بالکل ہے، یہودیوں کا نہیں، یعنی جو زائنسٹ ہیں، بالکل ہے، جو زائنسٹ یہودی ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں کی بزنس پر، وہاں کی انڈسٹری پر، وہاں کے چرچوں پر، وہاں کی جتنی بھی رولنگ ایلیٹ ہے اس سب کچھ کے اوپر وہ بے پناہ انویسٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں۔ یہ خواہش پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو بڑی ابھی دور کی کوڑی ہے، کیونکہ حماس نے یہ سارا پلان جو ہے نا منہ پہ مارا دے کے ٹرمپ کے، اور مسترد کر دیا اس کو۔ یہ میں نے کہا نا کہ اس اسپرٹ کو، اس جذبے کو ٹرمپ صاحب کا پاگل پن ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں جو بات آپ نے کی کہ یہ وقت ہے اسلامک امہ کے لیے، وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ امہ کہاں کھوئی ہوئی ہے، یہ امہ کہاں غائب ہے، یہ کون سی خواب غفلت کی نیند سو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اٹھیں، اسی غزہ کو بجائے یہ کہ سیرگاہ بنایا جائے، اس کو دوبارہ آباد کرنے میں ان کی ایکسٹینسو مدد کریں۔ پیسے تو آپ کے پاس کم نہیں ہو رہے نا، چلیے آپ اپنے لوگ نہیں بھیج سکتے وہاں ان کا دفاع کرنے کے لیے، کم از کم اپنے وسائل تو شیئر کر لیں ان سے۔ بالکل ایسے ہے۔ اور یہ بات میں بتاؤں، اگر وسائل کی کمی نہ ہوئی تو یہ غزہ کیسے دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا، یہ ایک اور تاریخ لکھی جائے گی، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ بالکل۔ اچھا بخاری صاحب، اسرائیل نے حماس کو کہا ہے کہ نازی ہے حماس، تو بخاری صاحب اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے فلسطینیوں پہ، غزہ کے لوگوں پہ، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سٹیٹمنٹ جو ہے وہ خود ظلم کا سب سے بڑا علم دیکھیے بردار میں تو آپ خود سے ہے؟ عرض کروں، یہ جو ریجیمز ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، اس کو ذرا ایک طرف رکھیے، تو ایک سلیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں نا، جو وہاں کی عوام ہے، انہوں نے کیٹیگوریکلی یہاں ہونے والے ظلم و ستم کو فرسٹ وار، سیکنڈ ورلڈ وار سے بدترین قرار دیا ہے۔ بالکل ایسے ایک بات، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس نے اس نیتن یاہو کو قاتل قرار دیا ہے، اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو کچھ اس نے غزہ میں کیا ہے اس کو جینوسائیڈ قرار دیا ہے، نسل کشی جس کو ہم کہتے ہیں۔ مطلب کہنے کیا کہ اور کون سی ایویڈنس آپ کو چاہیے؟ لیکن یہ جو پاور دیٹ بھی، یہ جو طاقتور ملک ہیں، ان کی بے غیرتی خود ان کے آڑے آئے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس رفتار سے، جس شدت سے وہاں کے عوام کی سوچ بدلی ہے اسرائیل کے بارے میں، وہ میں اس کی بے پناہ مثالیں پہلے بھی ہم دیتے رہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو یہودی بستیاں آباد کرنے کا جو پلان تھا ٹو ایکسپینڈ اسرائیل، ذرا پوچھیں تو صحیح، وہ جو چھوڑ کے بھاگے تھے ان بستیوں میں، وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے اب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات جتنی مرضی کر لیں گے، لیکن فلسطینی قوم کو ان کے حق سے محروم کرنا، ان کی زمین پہ قبضہ کرنا، اس کی نہ ماضی میں کوئی مثال ملتی ہے۔ بالکل، فلسطینی قوم کو ان کے حق سے یا ان کی زمین سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ منصوبہ یا اسرائیل کا یہ منصوبہ کسی قیمت بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود کم کر کے 12% کر دی ہے۔ بخاری صاحب، ایک اچھی خبر بھی ہے کہ پاکستان کے معاشی اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے معاشی اشاریے مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ خاطر خواہ کم ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بارے میں کیا کہا، ایک بار وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں بخاری صاحب، پھر آپ کا کامنٹ لیتے ہیں اس پہ۔ بجلی کے ریٹ جب تک کم نہیں ہوں گے، انڈسٹری اور ایکسپورٹس، زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ بجلی کے نرخوں میں خاطر خواہ کمی آئے گی انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں۔ میرا اگر بس چلے تو آج
میں پورے پاکستان میں جو ٹیکس ریٹ ہے وہ فی الفور 15% میں کم کر دوں، لیکن اس وقت آئی ایم ایف کی مجبوری ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا پاکستان کی تاریخ میں۔ تو مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کافی ڈسکشنز کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 13% سے کم کر کے 12% کم کر دیں۔ تو ان ادر ورڈز 100 بیسس پوائنٹس کی ریڈکشن آج کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کی گئی۔ اس کے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو ریسنٹلی جو ہمارا ڈیٹا ہے مختلف اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر، اس میں کافی پازیٹیو ٹرینڈز ہیں۔ جی بخاری صاحب، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پرائم منسٹر کی جو ابھی ہم نے سنی ہے گفتگو اس کا تعلق ہے، میرے خیال سے اب انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ صرف اکنامک اشاریے دکھا کے آپ قوم کو مطمئن نہیں کر سکتے، لہٰذا اب وہ باتیں کر رہی ہیں جس سے براہ راست ایک عام آدمی کے اوپر افیکٹ ہوگا۔ بجلی کی قیمت کم کرنا ہے، ٹیکس میں کمی کرنی ہے وغیرہ، تو یہ ریئلائزیشن وہاں ہو گئی ہے کہ صرف یہ اشاریے دکھا کے آپ عوام کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے، آپ عوام کو خوش نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ اٹس اے ویری پازیٹیو چینج۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اشاریوں پر جائیں تو بہت سارے 70% اشاریے ایسے ہوتے ہیں جو آپ جتنا مرضی دعویٰ کر لیں، اگر ان کو پذیرائی اور اپروول نہ ہو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی سچ ایز آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، فچ، بلومبرگ، یہ سارے وہ ادارے ہیں جو حقائق پر بیس کر کے ان اشاریوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ان اشاریوں کو مان لیا جائے تو یقینی طور پر اکنامک صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ وہ جو ایک سلوگن کے طور پر ہم سنتے تھے نا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس لیے چاہیے کہ اکنامک سٹیبلٹی لائی جائے، تو اس حد تک حکومت ضرور کامیاب ہوئی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو ابھی 100% اچیو نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر جو وہ رزلٹ دکھا رہے ہیں وہ بہت انکریجنگ ہے۔ اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ پچھلے سال 38% تھی، اب 4.1 کمی آئی ہے اس میں، تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مہنگائی میں کمی آئی؟ کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ سبزی، دال، روٹی یہ سستی ہو، تو اشیاء خورونوش میں کوئی کمی آئی ہے؟ دیکھیے اس کو نا اس کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے۔ یہ جب اتنے % کہہ دیا جاتا ہے نا تو یہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے کہ قیمت کتنی کم ہو گئی ہے، یہ ہے کہ کتنی قیمت بڑھنے سے روکی گئی ہے۔ دیکھیں نا، اگر یہ چیز جو ہے 15 کی بجائے 30 کی نہیں ہوئی ہے تو میری کامیابی ہے نا کہ 15 تک ہے۔ اگر میں اس سے نیچے لے جاؤں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو ان اشاریوں میں یہ کہتے ہیں نا فگر فجنگ، یہ تو خیر ایک نیگیٹو بات ہے، یہ فگر فجنگ نہیں ہے، یہ سارے اسٹیبلشڈ فگرز ہیں۔ مطلب یہ بھی ٹھیک ہے کہ بڑھنے کی بجائے آپ نے اسٹیبل کر لیا ایک ہی آپ نے اسٹیبل کرنا پہلا چیلنج ہی آپ کا یہ ہے کہ آپ ان کو مزید بڑھنے سے روکیں اور پھر جہاں وہ ہیں اس سے نیچے لائیں۔ تو میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ پرائم منسٹر نے جس قسم کا عہد کیا ہے اور ارادہ ظاہر کیا ہے، یقینی طور پر عام آدمی کی زندگی اگر آسان نہیں ہوگی، اگر یہ ریلیف اس تک نہیں پہنچے گا تو یہ 4 سال پورے نہیں کر دے۔ بالکل اشاریے مثبت آ رہے ہیں اور عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ بجلی کے بلوں میں بھی کمی لائی جائے گی، تو یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ گورنمنٹ اپنا اچھا کام اور سروسز دے رہی ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔